बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। नौरीन को वो झुमके बहुत ही प्यारे लगे थे। ये कहना किसी भी सूरत गलत ना होगा कि जेवरात इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थे। हालांकि इसकी अलमारी नित नए जेवरात से भरी पड़ी थी, मगर इसने एक बार पहनने के बाद शायद इन्हें अलमारी में रख दिया था। लेकिन जब भी इसके सामने जेवर आते वो एक फजूल खर्च और लापरवाह औरत बन जाती। वो अपनी फ्रेंड्स की महफिल में भी इस बात का बरमला इजहार किया करती कि वो जेवरात के मामले में काफ़ी पागल साबित हुई है। 35 बरस की होने के बावजूद वो हमेशा 25 से ज़्यादा की ना लगती थी। इसने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। नौरीन के नसीब थे कि कुदरत ने इसके शोहर को बेइंतहा नवाजा था। 2 साल पहले जब इसका शोहर धक्के खा रहा था तो नौरीन के मशवरे पर इसने अपने दोस्त की मदद से यूके के लिए जॉब अप्लाई किया। किस्मत और काबिलियत ने साथ दिया और वीज़ा लग गया। अब शादी को 5 साल हो चुके थे। औलाद न होने की वजह से नौरीन ने अपने शोहर की रजामंदी से अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को साथ ही बुला लिया था। इकबाल और रूही के यहाँ भी कोई औलाद न थी। बुशरा ज़्यादातर अपने कमरे में रहा करती थी। अलबत्ता किसी के होने का एहसास ही नौरीन के लिए काफ़ी था। नौरीन आए दिन अपने हल्काए अहबाब में मसरूफ़ रहा करती थी। घर में एक मासी थी जो घर के काम काज और सफाई सुथराई वगैरह में मसरूफ़ रहा करती थी। उस रोज़ नौरीन शाम के वक्त मार्केट जा रही थी कि अचानक एक वीरान जगह पर पहुंचकर इसकी कार बंद पड़ गई। जब इसने ड्राइवर से बात की तो पता चला तो उसने कहा, मैं देखता हूँ। वक्त गुजारी के लिए वो कार से बाहर निकल आई। इस वक्त इसके बाल खुले थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। धूप से बचने के लिए वो फुटपाथ पर लगे एक नीम के दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। इसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंगों पर पड़ी जो कि ऊंची ऊंची थी। रोड पर चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान थी। वो कोई पोश इलाका मालूम होता था जहां लोग अपने काम से काम रखने के आदी थे। इधर उधर देख रही थी कि इसकी नज़र एक बिल्डिंग पर पड़ी जो काफ़ी पुरानी और खस्ता हाल मालूम हो रही थी। नौरीन को ये देखकर काफ़ी हैरत हुई क्योंकि इसके आसपास की सारी इमारतें इंतहाई जदीद और मॉडर्न थी। लेकिन इस इमारत को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई 100 साल पुरानी इमारत किसी ने यहाँ पर खड़ी कर दी हो। तर्ज़ तामीर निहायत ही कदीम मालूम होता था। नौरीन ने बड़ी दिलचस्पी और इंहमाक से इस इमारत को देख रही थी। वो अपनी दिलचस्पी के लिए इस इमारत के नज़दीक चली गई। इस इमारत के सामने का रंग ऐसा था कि जैसे कोई इमारत जल गई हो या जला दी गई हो। अचानक इसकी नज़र इमारत के नीचे एक दुकान पर पड़ी। वो सीधा से इस दुकान के बोर्ड को देखकर नौरीन की दिलचस्पी दोचंद हो गई। इस बोर्ड पर लिखा हुआ था, इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। वो ये भूल जाता है कि वो एक ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी लेकर आया है। ये जगह आपकी हर ख्वाहिश की तकमील करती है। वो तजस्सुस के पेशे नज़र इस दुकान में दाखिल हो गई। वो दुकान बहुत ही खूबसूरत थी। इस दुकान में ऊपर से नीचे तक कदीम ज़माने की अशिया मौजूद थी। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अचानक इसकी नज़र शोकेस में रखे फ्रंट पर लगे हुए झुमकों पर पड़ी। झुमके इंतहाई खूबसूरत थे। इसका दिल ललचा उठा। अंकल, नौरीन ने दुकानदार को आवाज़ दी। एक गंदमी चेहरे वाला बूढ़ा इंसान सामने आया जो शायद साइड पर रखे स्टूल पर बैठा हुआ था।
جس کے چہرے پر خباثت اور آنکھوں میں ناشتی وحشت۔ نورین خوف زدہ ہو گئی۔ اس کو یوں لگا یہ بوڑھا کوئی آوارہ روح تو نہیں؟ جی فرمائیے، بوڑھے نے نہایت ہی عجیب لہجے میں کہا۔ آواز بالکل اس کے چہرے کے برعکس تھی۔ مجھے یہ جھمکے دکھائیں۔ یہ سن کر اس کی طوطے جیسی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ وہ چمک بالکل ویسی ہی تھی کہ جیسے بکرے کو دیکھ کر کسائی کی آنکھوں میں نمودار ہوتی ہے۔ محترمہ، یہ بندے کافی مہنگے ہیں۔ یہ سن کر جیسے نورین کو غصہ سا آ گیا۔ اس کو لگا کہ جیسے دکاندار کہہ رہا ہو کہ تم اسے خرید نہیں سکتی ہو۔ جتنے کے بھی ہوں میں ضرور لوں گی۔ آواز میں تھوڑا غصہ تھا۔ اتنا سن کر وہ مسکرایا اور شوکیس کی جانب بڑھ گیا۔ نورین نے ان جھمکوں کی قیمت ادا کی۔ وہ آدمی شوکیس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نہ جانے کیوں نورین کو ایسا لگا کہ جیسے کسی کتے نے دانت دکھائے ہوں۔ نورین ان جھمکوں کے تصور میں گم سی ہو گئی۔ اس کو یقین تھا کہ جب ان جھمکوں کو لے کر جائے گی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ نورین نے پوچھا، یہ جھمکے کتنے کے ہیں؟ یہ سن کر دکاندار کی آنکھوں میں انجانی سی خوشی ابھری اور وہ بولا، آپ کو میں 1000 روپے میں دوں گا۔ 1000 روپے؟ وہ چونک گئی۔ اس نے پھر سے غور سے ان کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ بالکل سونے کے معلوم ہو رہے تھے۔ سونے کے ہیں یا نکلی ہیں؟ خالص ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کسی بھی جوہری سے پرکھوا لیں۔ پھر اتنے سستے کیوں؟ اس کو شک ہونے لگا۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ مسکرا کر بولا، بات یہ ہے کہ آپ میری پہلی کسٹمر ہیں، اس لیے دکان میں داخل ہونے سے پہلے کسٹمر کے ساتھ رعایت کرتا ہوں۔ نورین یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اگر سونے کے نہ بھی ہوتے تو نورین کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس کے جاتے ہی دکاندار کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ روحی نے ان جھمکوں کو قدرے حیرت سے دیکھا۔ آپ بھی؟ یہ تو کافی قدیم زمانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی، مگر یاد رکھو قدیم زمانے کا فیشن پلٹتا ہے اور لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنتا ہے۔ روحی نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی وہ نورین کی پسند پر کافی حیرت زدہ دکھائی دے رہی تھی اور زیادہ بات کرنا بھی اس کا شعار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے ان کی تعریف کر کے بات کو ٹال دیا۔ شام ڈھلتے ہی اس نے تیاری پکڑی، نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور جھمکوں کو اپنے کان میں ڈال لیا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ کار کے بیک مرر ویو سے اپنے جھمکوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جھمکے اس کے کانوں میں زیادہ ہی جھول رہے ہیں، حالانکہ کار کے سارے شیشے بند تھے اور ان گاڑی کے اندر اتنی ہوا نہ تھی۔ اس بات کو محسوس کر کے وہ کافی اچنبے میں مبتلا ہو گئی۔ بہرحال اس نے اس بات کو غیر اہم سمجھتے ہوئے گردن جھٹکی اور کار میں میوزک لگا کر سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ دعوت کے دوران بھی اس نے دیکھا کہ کئی عورتیں اس کے تعریفی نظروں سے جھمکوں کو دیکھ رہی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ جھمکے از خود ہی ہل رہے تھے، وہ اس کے کانوں میں جھول رہے تھے، لیکن وہ بہت شاندار لگ رہی تھی، لہٰذا اس الجھن کو برداشت کرنا ضروری تھا۔ کھانے کے دوران میزبان فائزہ نے اس کو کہہ دیا، یہ جھمکے کہاں سے لیے تم نے؟ اچھے ہیں نا؟ ہاں اچھے ہیں، لیکن بناوٹ ذرا قدرے قدیم طرز کی ہے۔ دعوت سے واپسی پر نورین نے کار لان میں پارک کی اور پھر گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے لباس تبدیل کیا۔ شب خوابی لباس پہن کر وہ جھمکوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اس نے بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ اب اس نے ان کو اٹھایا اور ڈریسنگ کی دراز میں احتیاط سے رکھ دیے اور پھر وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اچانک ہی نورین کی آنکھ کھل گئی۔ یوں آنکھ کھلنے پر نورین کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔
کہ جب بھی وہ اچانک سے اٹھ جاتی تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک اس کو اپنے بالکل پاس کسی اور وجود کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ کوئی اس کے بالکل ہی پاس موجود ہے۔ وہ گھبرا گئی کہ کوئی وہم نہ تھا۔ اس کو اپنے بیڈ پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اچانک اس کو لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا ہو۔ احساس نرم و نازک ضرور تھا مگر خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل اپنی جگہ پر کھڑی اس بری طرح سے جھکولے کھا رہی تھی جیسے کہ انڈیا کی لوکل ٹرینوں میں موجود مسافر ٹرین میں کھڑے ہو کر سفر کرنے سے جھکولے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کون ہے یہاں پر؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ اس نے اپنی آواز کی لرزاہٹ خود محسوس کی تھی۔ یک لخت ڈریسنگ ٹیبل ہلنا بند ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دھکا دینے والے نے نورین کی آواز سن لی ہو۔ اب نورین جھکے ہوئے ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی لیکن یہ دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے نورین کو شک ہوا کہ ڈریسنگ ٹیبل کو جان کر ہلایا جا رہا ہو لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر اس رات نورین کو بہت دیر سے نیند آ سکی تھی۔ کسی ہونے کا احساس، ڈریسنگ ٹیبل کا خود بخود ہلنا۔ نورین کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں کوئی طوفان برپا ہونے والا تھا۔ صبح وہ ناشتے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سے وہ رک گئی۔ وہ آواز نہایت ہی عجیب تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی عورت پائل پہن کر پورے کمرے میں گھوم رہی ہے۔ چھن چھن، کبھی وہ آواز ایک طرف سے آتی تو کبھی دوسری طرف سے۔ نے گھوم کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا، پھر وہی آواز گونجی۔ خوف نورین کے چہرے پر ناچنے لگا تھا اور وہ بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اقبال اور روحی ناشتہ کر چکے تھے، اس کی وجہ سے وہ دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ ملازمہ نے ناشتہ میز پر لگا دیا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی اس کے چہرے پر خوف طاری رہا۔ اس نے وہ رغبت سے ناشتہ نہ کر سکی تھی، ورنہ انڈے اور پراٹھے تو وہ ضرور ہی کھا جاتی تھی۔ خالہ، یہ برتن اٹھا لینا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی نورین کمرے میں داخل ہوئی، وہی آواز پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ چھن چھن، نورین کا دل دھڑکا۔ اچانک اس کو لگا کہ جیسے آواز دروازے سے آ رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول دی۔ اس کے سامنے وہی دونوں جھمکے ساکت پڑے تھے۔ ان دونوں جھمکوں کو اس نے اچھی طرح سے تھیلی میں لپیٹ کر رکھا تھا مگر وہ اس وقت کھلے ہی پڑے تھے۔ وہ شدید الجھن کا شکار تھی۔ اس نے جھمکوں کو اٹھایا، ان کو لہرانے لگی اور دوسرے ہی لمحے اس کو چونکنا پڑا تھا۔ چھن چھن کی آواز ان جھمکوں سے آ رہی تھی۔ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ آواز ان جھمکوں سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کو واپس دراز میں رکھ دیا اور دراز بند کر دی۔ عذرا کو دیکھ کر تو نورین بہت خوش ہوئی تھی۔ گزشتہ رات ہی دونوں دعوت میں ملی تھی۔ اب غیر متوقع طور پر اس کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ کافی حیران اور خوش بھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کام سے آئی ہو۔ خیریت؟ یا میں کسی کام سے آئی تھی۔ وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بتاؤ، اگر میرے لائق کرنے کا ہوا تو میں ضرور کروں گی۔ دراصل وہ عذرا رک کر ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی۔ ارے رک کیوں گئی ہو؟ گھبراؤ مت۔ بات یہ ہے کہ میرے کسی عزیز کی شادی ہے۔
اور مجھے ان جھمکوں کی ضرورت ہے۔ عذرا نے طویل سانس لے کر اپنی بات مکمل کی۔ اور اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نورین نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے نورین نے جھمکے اور سوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ شکریہ، میں کل واپس کر دوں گی۔ ارے کوئی جلدی نہیں، آرام سے دے دینا۔ عذرا چند لمحات تک بیٹھی رہی اور پھر سلام کر کے وہاں سے چلی گئی۔ نورین طویل سانس لے کر رہ گئی۔ نہ جانے جھمکوں کا کیا معاملہ تھا۔ بہرحال عذرا کے تقاضے کی وجہ سے اس کو منع کرنا مناسب بھی نہیں تھا۔ ہاں، نورین کی عزت خراب ہونے کا ضرور خطرہ تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں نیم واہ ہو گئیں۔ اس کو لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عین اسی وقت ایک تیز قسم کی آواز سے وہ چونک گئی۔ وہ آواز نہ جانے کس قسم کی تھی کہ وہ سمجھ نہ پائی۔ پھر وہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ عذرا بڑی ہی تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ وہ جھمکے اب اس کے پاس ہوں گے، ورنہ اس کو یقین نہیں تھا کہ نورین جیسی زیورات کی دیوانی عورت یہ جھمکے اس کو دے دے گی۔ بہرحال وہ بہت خوش تھی کہ اس نے اس سے جھمکے لے لیے تھے۔ اچانک عذرا ایک عجیب سی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے کوئی عورت پیروں میں پائل ڈالے گھوم رہی ہو۔ چھن چھن کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ باہر کی سڑک بھی سنسان تھی۔ اچانک اس نے اپنے وینٹی بیگ کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ بیگ بری طرح سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کر اس کو ہلا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی۔ بے پناہ خوف عذرا کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر کار سائڈ پر لگا دی۔ اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے پرس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پرس کو ہاتھ لگایا تو اس پرس کی حرکت خود بخود رک گئی تھی۔ وہ ابھی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ڈرائیونگ سیٹ کے شیشے کو کسی نے ہاتھ سے بجایا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا تو وہ چونک گئی۔ باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر دھلنوں والا لباس تھا۔ اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ لباس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے عروسی جوڑے کا تعلق کسی جدید فیشن سے رہا ہوگا۔ وہ نہایت قدیم تھا۔ ایسا لباس 70-80 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے پہنا جاتا ہوگا۔ ابھی وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں اس قدر بھاری سوٹ پہن کر گھومنے والی عورت کون ہے۔ اچانک اس کے پرس کی زپ از خود کھل گئی۔ اس کے بعد کا منظر دیکھ کر عذرا کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ منظر اتنا خوفناک تھا۔ وہ جھمکے پرس سے از خود باہر ہوا میں معلق ہو گئے۔ اچانک شیشے کو اس عورت نے دوبارہ بجایا۔ عذرا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عذرا کی دیکھا دیکھی اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ گھونگھٹ کے پیچھے جو کچھ تھا، اس کو دیکھ کر عذرا کی نہ رکنے والی چیخیں شروع ہو گئیں۔ عذرا کو دلہن کے لباس میں ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا تھا۔ لاؤ میرے جھمکے۔ اس نے بڑی سختی سے عذرا کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے پناہ خوف در آیا۔ اس کے حلق سے کراہ کی سی آواز نکلی اور اس کا سر اسٹیئرنگ سے جا ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ چھن چھن کی بدستور آواز نورین کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز گو نورین کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ پورے کمرے کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لینے کے بعد ایک بار پھر وہ سنگھار میز کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کو یوں لگا کہ جیسے اس کے دراز میں اب بھی ارتعاش ہو رہی ہو۔ اس نے فوری ہی دراز کو آگے کھینچا اور زور سے اچھل پڑی۔ جھمکے اب بھی دراز میں موجود تھے۔ یہ بات اس کے لیے انتہائی غیر یقینی تھی کہ وہ آوازیں ان جھمکوں سے نکل کر پورے
کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان جھمکوں کو گھور رہی تھی۔ اس کو وہ وقت یاد آیا جب اس نے عذرا کو اپنے ہاتھوں سے جھمکے دیے تھے اور وہ انہیں اپنے پرس میں ڈال کر روانہ ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے از خود کلام کی۔ اف خدایا، یہ کیا چکر ہے؟ نورین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم ہی تھی کہ اچانک فون کی آواز سن کر وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ اس نے حیران اور خوفزدہ نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر فون ریسیو کر لیا تھا۔ دوسری طرف کی اطلاع سن کر فون اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اب وہ فون کو اس طرح گھور رہی تھی کہ جیسے اس میں سے عفریت نکل کر اس کو چبا جائے گا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کی فرینڈ عذرا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اب کومے میں جا چکی تھی۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عذرا کا ایکسیڈنٹ اور پھر جھمکوں کا واپس اس کے پاس آ جانا۔ جب دماغی الجھن بہت زیادہ ہو گئی تو پھر اس نے نیند کی گولیاں لے کر سونا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان جھمکوں کا معاملہ عصبی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ جب تناؤ کا شکار ہوتی تو نیند کی گولیاں لے کر سو جایا کرتی تھی۔ کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت و خوف سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ نیند کی گولیاں لینے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر ہی لیٹی تھی، مگر جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک پہاڑی سڑک پر پایا۔ ٹھٹھرا دینے والی سردی اس کی ہڈیوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ رات کے سونے والے سوٹ کی وجہ سے اس کو اور زیادہ شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں آگے بڑھنے لگی۔ اندھیرا بہت گہرا اور سناٹا دل کو چیر دینے والا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر سے یہاں کیسے پہنچ گئی۔ بہرحال مرتی کیا نہ کرتی، اس نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ پہاڑی سڑک اتری، سامنے ایک وسیع و ریز قبرستان تھا۔ قبرستان نہایت گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ قریب تھا خوف اور شدت سے چلانے لگتی، مگر اچانک ایک آواز سن کر وہ چونک گئی۔ چھن چھن چھن۔ آواز قبرستان کے اندر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نورین کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اس کو ایسا لگا کہ اس کو کسی نے زوردار دھکا دیا ہے۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ قبرستان کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر جا گری۔ گرتے ہی نورین کو شدید قسم کے درد کا احساس ہوا۔ یہ درد گھٹنوں کی جانب سے آتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاید اس کے گھٹنے بری طرح سے چھل گئے تھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قبرستان میں چاروں طرف دیکھا، مگر اندھیرے اور مہیب سناٹے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اچانک اس کو دور سے ایک دیا سا تیرتا ہوا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ یوں تو وہ بے حد خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ موم بتی کی لو بالکل سیدھی اس کی جانب چلی آ رہی ہو۔ جیسے ہی لو اس کے قریب آئی، اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ ایک موم بتی تھی جو کہ ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ اس عورت نے دھولنوں والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس عورت نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ وہ موم بتی لے کر نورین کے سامنے آ کر رک گئی۔ نورین اب اس عورت کے سامنے تھی۔ اچانک اس عورت نے گھونگھٹ نورین کے سامنے اٹھا دیا۔ موم بتی کی روشنی میں نورین نے ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا جو کہ دلہن کے لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ نورین کی چیخ نکل گئی اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی تو گویا یہ خواب تھا، مگر ایک ایسا خواب جس پر سچ کا گمان ہونے لگا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔
वो हलक प्यास की शिद्दत से खुश्क हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके हल्क में कांटे पड़ गए हों। एक शदीद किस्म का खौफ नौरीन को महसूस हो रहा था कि जितनी कुरानी आयात इसे याद थी, इसने इनका विर्द करना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ने से इसको फ़ायदा हुआ, इसका खौफ कम हो गया। इसने पानी पिया और फिर दोबारा से लेट गई। अब इसका दिल ये मानने लगा था कि ये झुमके आसेबी नवैयत के हामिल हैं। फिर इसको न जाने कब नींद आ गई, ये बताना दुश्वार था। इसको नींद से बेदार करने वाले इकबाल और रूही थे। इसका उठने का दिल नहीं कर रहा था, मगर जैसे तैसे वो उठ खड़ी हुई। ये भाई से मोहब्बत ही थी जिसने इसको उठने पर मजबूर किया था। वो दोनों गौर से इसकी तरफ देख रहे थे। फिर इकबाल बोला, आपी खैर तो है ना? तबीयत कुछ खराब लग रही है। हाँ, नहीं, क्यों? इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल बात ये है आपी, आप कुछ दिन से हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही हैं, इसलिए हम समझे कि आप शायद नाराज़ हैं। अरे नहीं, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि तेरे जैसा मुझे भाई मिला है। मैं क्यों तुमसे नाराज़ होने लगी? फिर भी इसकी बात पर वो चंद लम्हात तक सोचती रही और फिर बोली, दरअसल आजकल बेख्वाबी ज़्यादा हो गई है, रात को देर तक नींद नहीं आती। आपी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करना, हम हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। हाँ ज़रूर, चलो तुम लोग नाश्ते की मेज़ पर पहुँचो, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो मुस्कुराई। वो दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। जब वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ी, इसको ऐसा लगा कि जैसे कोई इसके साथ चल रहा हो। कदमों की चाप इसने वाज़ह तौर पर महसूस की थी। नहाते वक्त भी इसने ऐसा ही महसूस किया था कि दो आंखें इसको नहाते हुए देख रही हैं। जब इसने महसूस किया कि वो गुस्ल खाने में अकेली नहीं है, आज खुद इसने अपने दोनों हाथों से अपने जिस्म को ढांपकर उकड़ों ही बैठ गई और बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी। जैसे तैसे वो नहाकर बाहर निकली। ऐसा लगा कि कोई इसके साथ है। अब नौरीन को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि झुमके ही इस वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। नौरीन ने अब ये सोच लिया था कि इन झुमकों को वापस कर देगी, लेकिन इससे पहले अज़रा का होश में आना ज़रूरी था। चुनांचे से मिलने के लिए अस्पताल जाने को रवाना हुई। अस्पताल जाने के लिए जैसे ही कार में बैठी, वैसे ही इसको किसी के होने का एहसास ने सताया कि जैसे कोई इसके साथ है। चुनांचे वो हॉस्पिटल जाने की बजाय फौरन ही इन झुमकों को वापस करने चल पड़ी थी। जैसे ही वो इस दुकान में दाखिल हुई तो तोते की नाक वाला बूढ़ा इसको कहीं दिखाई न दिया। अलबत्ता इसकी जगह एक लड़का दिखाई दिया और हैरत अंगेज बात ये थी कि दुकान का पूरा ही हाल बदला हुआ था। कदीम चीज़ों की जगह अब जदीद चीज़ें दिखाई देने लगी थीं। दुकान की हर चीज़ बिल्कुल ही नई थी, हत्ता कि इसके फर्नीचर, कुर्सियों से लेकर प्लास्टिक तक नहीं उतारा गया था। जबकि दुकान पर बोसीदा सा बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको देखकर वो इस दुकान की तरफ बेसाख्ता बढ़ी थी। नौरीन को देखते ही वो फौरन इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। यस मैम। नौरीन ने मतलाशी निगाहों से चारों तरफ देखा और बोली, जहाँ एक बड़े मियाँ थे वो कहाँ हैं? जी? कौन से बड़े मियाँ? लड़के की आवाज़ में हैरत थी। अरे भाई, होंगे कोई, मैंने इनसे झुमके लिए थे, वो वापस करने हैं, इसने झुमके दिखाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर लड़के की आंखों में उलझन दिखाई दी और फिर वो नरम लहजे में बोला, मैम, पहली बात तो ये कि ये दुकान मेरी है, और दूसरी बात, आज मेरी इस दुकान का फर्स्ट डे है और आप पहली कस्टमर हैं और हम ज्वेलरी का काम नहीं करते। ये सुनकर वो शशदर रह गई और इसने चौंक कर दुकान का जायजा लिया तो वाकई हर चीज़ बिल्कुल नई थी। इसने ये सब दुकान में दाखिल होकर भी देखा था, मगर वो यही समझी कि शायद इसने फर्नीचर
بدلی کروا لیا ہو۔ نورین سٹپٹا گئی تھی۔ لڑکا اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دوسرے ہی لمحے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو؟ خود کے بارے میں جھوٹے کا لفظ سن کر تھوڑا سا لڑکا بھی گرم ہو گیا۔ میم، یہاں آس پاس کوئی دکانیں نہیں ہیں۔ اب لڑکا نورین کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہو۔ نورین دکان سے باہر نکل آئی۔ پھر نورین کو ایک دوسرے ہی پل شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ یہ دکان بالکل اکیلی تھی، لیکن اب تو دکانوں کی جھڑی سی موجود تھی۔ اب نورین حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کو آتے وقت بھی دوسری دکانیں نظر نہیں آئی تھیں۔ یہ سب حیرت انگیز تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لڑکے نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ذرا وہ جھمکے دکھائیں، لڑکے نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ نورین نے یک ٹک دیکھتے ہوئے ان جھمکوں کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ جھمکوں کو دیکھتے ہی لڑکے کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے کوئی نہایت ہی بے وقت چیز دیکھ رہا ہو۔ اب وہ ویسے چمک بھی نہیں رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی پرانے، اور سونا بھی اتنا پرانا اور بوسیدہ ہے، کوئی سنار اس کو فری میں لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور دکان سے نکل آئی۔ اس کا ذہن بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا کون تھا، اور کیا یہ سارا کھیل صرف نورین کے لیے رچایا گیا تھا؟ اس کے جاتے ہی لڑکا زیر لب بڑبڑایا، کیا فالتو چیز کے لیے اتنا وقت ضائع کیا؟ وہ کار میں بیٹھ گئی اور اپنی کار سٹارٹ کر دی۔ آج اس کے ساتھ ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اکثر وہ خود کار چلا لیا کرتی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جن کو اس نے باندھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کار چلاتے وقت اس نے ایسا محسوس کیا کہ کار میں اس کے ساتھ کوئی اور وجود بھی ہے۔ اچانک اس نے کسی کے سانسوں کی دھیمی دھیمی آواز سنی جو کہ اس کے کانوں کے پاس سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کے بالوں کو چھوا ہو۔ انداز بھلے ہی نرم ہو مگر وہ چونک گئی۔ اچانک اس کی نظر بیک ویو مرر سے پچھلی سیٹ پر گئی اور اس کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہک گیا تھا۔ وہ کوئی مرد تھا جو کہ سیاہ اور کالا تھا اور اپنی لال سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ اس نے کار فوراً ہی ایک سائڈ پر لگائی اور فوراً مڑ کر دیکھا تو وہاں پر اب کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے دھیمے سے کہکہے کی آواز سنی۔ اچانک اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ خوف سے اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر ہی جھول گئی۔ وہ لڑکا ہی دکان کا مالک تھا۔ اس کا نام فضل دین تھا۔ فضل دین بہت زیادہ محنتی اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کی پوری زندگی کڑی محنت کے سائے میں گزری تھی۔ 2 سال ہوئے تھے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہونا تو یہ تھا اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی، مگر اس نے محنت کر کے اپنے بچے کو پالا۔ آج فضل دین اس قابل تھا کہ اپنی دکان کر سکے۔ گفٹ شاپ کی یہ دکان زیادہ بڑی نہ تھی۔ نورین کے چلے جانے کے بعد اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا۔ پہلا کسٹمر اور اس نے کچھ خریدنے کی بجائے اس کا وقت ہی برباد کیا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا تھا۔ اس کا کاؤنٹر بری طرح ہل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کاؤنٹر کو زور زور سے دھکے دے رہا ہو۔ وہ فوراً ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف آیا۔ ابھی وہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک دراز خود بخود ہی باہر نکل آئی۔ پھر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جھمکے اس کی دراز میں موجود تھے جن کو اس نے بیکار اور گھٹیا کہا تھا۔ اب وہ ان جھمکوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی عورت پائل پہنے دکان کے اندر داخل ہوئی ہو۔ کاؤنٹر کا ہلنا بند ہو گیا تھا۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو واقعی کاؤنٹر کے پیچھے ایک عورت دلہنوں والا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کا لباس کافی قدیم اور پرانا ہو رہا تھا۔ اس عورت نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ یس میم، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، حالانکہ کاؤنٹر از خود ہلنے سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لڑکے نے پھر پوچھا، محترمہ آپ کو کیا دوں؟ سستا آئٹم بھی موجود ہے اور مہنگا بھی۔ غالباً یہ بات اس نے اس کے لباس کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ تمہارے پاس میرے جھمکے ہیں جن کو تم نے بیکار کہا تھا، عورت نے پھٹی ہوئی مردانہ آواز میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر فضل الدین کا سارا دھیان ان جھمکوں کی طرف چلا گیا جو دراز میں تھے۔ میں سمجھا نہیں، ابھی سمجھ جاؤ گے، عورت نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر اٹھا دیا۔ دلہن کے روپ میں ڈھانچے کو دیکھ کر نہ رکنے والا چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اپنا ہاتھ اٹھایا اور فضل الدین کو گردن سے اوپر اٹھا لیا۔ فضل الدین پھانسی پر جھولتے ہوئے قیدی کی طرح ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ چاہوں تو تم کو مار دوں، مگر تمہاری بوڑھی ماں کا خیال ہے، اس لیے زندہ چھوڑ رہی ہوں۔ آگے سے کسی چیز کو بیکار مت بولنا۔ اتنا کہہ کر اس نے فضل الدین کو دھکا دیا۔ فضل الدین اڑتا ہوا سامنے والے کاؤنٹر سے جا ٹکرایا اور پھر اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا، شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ نورین کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ روم پر پایا تھا۔ روحی اور اقبال اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس نے نیم واہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا تو روحی اور اقبال کو اپنے ارد گرد پایا۔ آپی، آپ بے ہوش کیسے ہو گئیں؟ آپ کار میں بے ہوش تھیں۔ اقبال کی آواز اس کو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اقبال نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر چھت پر پڑی، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چھت پر ایک جہازی سائز چھپکلی چپکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی لال سرخ آنکھوں سے نورین کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ان سرخ آنکھوں میں نورین کو اپنے لیے موت ناچتی ہوئی نظر آئی تھی۔ چھپکلی اپنی لال لال زبان بار بار باہر نکال کر لپ لپا رہی تھی۔ نورین کے حلق سے چیخ نکلی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ صورتحال روحی اور اقبال کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اقبال، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہن پر کوئی اثر ہے، روحی نے تشویش سے کہا۔ پتہ نہیں اثر ہے یا کچھ اور ہے، اقبال نے شانے اچکاتے ہوئے میں ڈاکٹر کو لے آتا ہوں کہا۔ تم آپی کا خیال رکھو۔ وہ باہر نکل گیا۔ اقبال جب واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھا۔ ڈاکٹر کا یہی خیال تھا کہ ان کو کوئی صدمہ یا خوف ہے جس سے وہ بے ہوش بار بار ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے دوا تجویز کی اور اپنی فیس لے کر چلتا بنا۔ ان کی دوا اور انجیکشن نے اس کو پوری طرح سے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کراہتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ آپی، آپ 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر وہ چونک گئی اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ پھر اس نے ساری صورتحال ان کو بتائی۔ اوف، کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری بہن پر کوئی اثر ہے، روحی نے ہذیانی انداز میں کہا۔ آپی، آپ شروع میں ہی تذکرہ کر دیتی تو اچھا ہوتا، اقبال نے شکوہ کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے ان جھمکوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ کسی درویش بزرگ کو بلایا جائے تاکہ ان جھمکوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ پھر شاہ بابا کو بلایا جائے، سنا ہے بڑے ہی پائے کے عامل ہیں۔ روحی نے جواب دیا۔ تم کیسے جانتی ہو شاہ بابا کو؟ نورین نے پوچھا۔ وہ میری دوست کے والد ہیں، بلا لو، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اتنا سن کر روحی اپنے فون کی طرف بڑھ گئی۔ اب نورین کو اس
اس وجود کی عادت ہو چکی تھی جو اس کے ساتھ ہر پل رہتا تھا۔ شاہ بابا سے رابطہ کیے 2 دن ہو چکے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ جمعرات کے روز شاہ بابا ان کے بنگلے میں تشریف لائے تھے۔ شاہ بابا ان تمام عاملین سے برعکس تھے جن کے متعلق نورین نے سوچ رکھا تھا۔ نہ ہی ان کے گلے میں بہت سی مالائیں تھیں، نہ ان کی داڑھی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی جوکروں والا لباس پہن رکھا تھا۔ نہ انہوں نے کسی کیمیکل سے اپنی آنکھیں سرخ کر رکھی تھیں۔ اس کے برعکس وہ بلیک سوٹ میں تھے۔ ہاتھوں میں انہوں نے ایک بریف کیس پکڑ رکھا تھا۔ کافی سلجھے ہوئے انسان معلوم ہوتے تھے۔ چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ شاہ بابا نے نورین کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے علم کے مطابق ان جھمکوں پر کسی جن کا سایہ ہے۔ وہ ان جھمکوں کی مدد سے انسان کو جس نے پہلی بار چھوا تھا وہ اس انسان کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ اوہ، چھوا تو نہیں نا؟ نورین چونک گئی۔ نہیں، معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ میں مشورہ ضرور دوں گا۔ شاہ بابا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیسا مشورہ؟ اقبال نے غصہ کو دباتے ہوئے کہا۔ دراصل اقبال کو ان کے دیے گئے 10,000 کا غم تھا جو انہوں نے یہاں آنے سے پہلے لیے تھے۔ کسی عامل سے رابطہ کریں، وہی آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ تو کیا آپ چنے بیچنے آئے ہیں یہاں؟ اقبال کے منہ سے بڑی والی گالی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ او میاں، آپ کو یہ تو بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ علاج اب آپ خود ڈھونڈ لیں۔ اتنا کہہ کر وہ رفو چکر ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ماجرا ہے۔ پروفیسر نادر شاہ بہت بڑا نام تھا۔ وہ ماہر جنات اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ وہ عامل تھے یا نہیں لیکن نظر بندی کے ماہر ضرور تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روحوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اقبال بڑی مشکلوں سے پتہ حاصل کر کے وہاں پہنچا۔ جب اس نے نادر شاہ کو دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر خباثت سی نظر آئی۔ نادر شاہ نے بڑی نخوت سے بات سنی اور پھر سنجیدگی سے بولے، میری فیس 1,00,000 ہوگی، وہ بھی میرے چلنے کی وجہ سے۔ اگر مریض یہاں آتا ہے تو 20,000 میں کام ہو جائے گا۔ 1,00,000! اقبال کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ جان جانے کا خطرہ ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اقبال مان گیا۔ پھر اسی شام کو نادر شاہ اس بنگلے میں آیا۔ قدم رکھا ہی تھا تو اس نے نورین کو دیکھا تو اس کی نیت سی مچل گئی تھی۔ اس قدر خوبصورت اور بھرے ہوئے جسم کی عورت اس نے زندگی میں شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نورین نے نادر شاہ کو دیکھا تو نادر شاہ اس کو بالکل ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ نادر شاہ کی آنکھوں میں نورین کو اپنے لیے ہوس سی مچلتی نظر آئی، جیسے کہ کوئی بھوکا کتا ہڈی کی طرف دیکھ رہا ہو۔ نورین اس سے نظر نہ ملا سکی اور نظریں نیچی کر لی۔ مردوں کی نظروں میں اپنے آپ ننگا ہوتا محسوس کرنا یہ کوئی نیا نہ تھا۔ نادر شاہ نے دل میں سوچا کہ اس عورت پر کوئی جن بن نہیں، بس وہم ہے۔ اس نے ہزاروں معصوم عورتوں کی زندگی خراب کر چکا تھا جن پر جن ہونے کا شبہ ہوتا۔ نادر شاہ کا ایمان تھا کہ کوئی جن بن نہیں ہوتا، بس انسان کا وہم ہوتا ہے۔ انہوں نے آتے ہی سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ نورین بھی جانے لگی تھی۔ اس نے کڑکتی ہوئی آواز میں نورین کو روک دیا۔ نورین لرزتی ہوئی سامنے والے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کے اندر موجود جن بھاگ جائے گا اور پھر وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی نگاہوں سے نورین کا طواف کرتے ہوئے جواب دیا۔ نورین نے یہ سن کر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، ان جھمکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر نادر شاہ نے جیب سے ایک پاؤڈر سا نکالا اور پھر پورے کمرے میں چھڑک دیا۔ پاؤڈر کے چھڑکتے ہی
پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ جیسے ہی وہ دھواں نورین کی ناک میں گیا، اس نے کھانسنا شروع کر دیا اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ اس کی باچھیں ہی جیسے کھل گئی ہوں۔ اس نے نورین کو چت لٹایا اور اس کی ہوسناک نظریں نورین کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور نورین پر جھک گیا۔ اپنا بایاں ہاتھ نورین کی کمر کے گرد حائل کیا ہی تھا کہ اس کو زوردار جھٹکا لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فضا میں معلق ہو گیا۔ اب وہ پیٹ کے بل فضا میں معلق، یعنی اس کی پیٹھ اوپر اور پیٹ نیچے، تیز اسپیڈ کے ساتھ چھت سے ٹکرایا اور فرش پر گر پڑا۔ اب تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ مفت کا گڑ کھا لے گا، کوئی جن بن نہیں ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کو اچار کا مزہ چکھنا پڑ جائے گا۔ چھن 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 کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ان آوازوں میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر کی سمت بھاگا۔ اقبال اس کو آوازیں دیتا ہی رہ گیا۔ جیسے ہی وہ سڑک کے وسط میں پہنچا، نہ جانے کہاں سے ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کو کچل دیا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ دم توڑتے وقت نادر شاہ نے ایک دلہن کو اپنے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ اقبال اپنی بہن کو بے ہوش اور اس کا دوپٹہ فرش پر پڑے ہوئے دیکھ کر فوراً سے پیشتر سمجھ گیا تھا کہ نادر شاہ نے کیا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ نادر شاہ کے انجام سے اس کو خوشی بھی ہوئی تھی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اس کو پہچان نہ سکا، لیکن یہ بات بھی اب اس کی خوشی کا سبب بنی تھی کہ بہن کی عزت پر آنچ نہیں آئی تھی۔ نورین کو ہوش آنے پر پتہ چلا تو سکتے میں رہ گئی۔ جب عورت کو اس طرح سے معاملات جھیلنے پڑتے ہیں تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے محفوظ رہی یا لٹ گئی۔ اپنی عزت بچانے پر وہ خوش تھی اور دل ہی دل میں اس پرسرار قوت کی شکر گزار بھی تھی، لیکن اس طرح کی قوتوں کے ساتھ رہا تو نہیں جا سکتا نا۔ چھن 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 پھر اس کو واضح طور پر سنائی دی۔ پھر اس روز اس کو وہ جن اب واضح طور پر دکھائی دینے لگا تھا۔ نادر شاہ کی موت کی دوسری رات تھی۔ نورین اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ اٹھی تو کسی چٹیل میدان میں تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اس کے پیر اب شل ہونے لگے تھے۔ پسینہ اس کے ماتھے سے پھوٹ پڑا تھا۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اچانک اس کو دور ایک نخلستان سا دکھائی دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس نخلستان کی سمت جانے لگی تھی۔ جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی وہ نخلستان اس سے دور ہوتا جاتا۔ بالآخر وہ ہانپنے لگی اور پھر وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ پسینہ اس کے ماتھے سے کسی پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک خوفناک صورت دیکھی اور وہ ایک کالا سیاہ مرد تھا، بالکل کسی حبشی کی طرح۔ اس کا قد کسی طرح بھی 7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ کون ہو تم؟ کیوں بتاؤں؟ وہ مسکرایا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر وہ لمبا تڑنگا حبشی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں صرف تم کو چاہتا ہوں اور بس۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، دل چاہتا ہے کہ اتنا۔ بولتے بولتے اچانک اس کی آنکھیں نشیلی ہو گئیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم کیا کرو گے؟ تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہ ہنس کر بولا۔ یہ سن کر وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی دیر اس ڈر کے مارے اس کو نیند نہ آ سکی تھی۔
جب قدرت کسی کی مدد کرنا چاہے تو راستے خود بخود ہی کھل جاتے ہیں۔ شاہ بابا اپنے ساتھ کسی عورت کو لائے تھے۔ وہ عورت بہت ہی بوڑھی تھی۔ بقول شاہ بابا کے وہ عورت عملیات میں اس کی استاد رہ چکی تھی۔ عورت کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نورین کے کمرے میں داخل ہوئی اور فرش پر چت ہی بیٹھ گئی۔ نورین اقبال اور روحی سے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بوڑھی عورت کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اقبال نے زندگی میں اتنی بوڑھی عورت نہیں دیکھی تھی، اس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ اقبال نے اس کی عمر کا اندازہ 90 برس سے زیادہ ہی لگایا تھا۔ فرش پر چت بیٹھ کر وہ کافی دیر تک ہانپتی رہی تھی۔ اچانک اس نے اقبال کو دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، بیٹا پانی۔ اقبال دوڑ کر پانی لے آیا۔ اس نے پانی کا آدھا گلاس ہی پیا تھا۔ شاہ بابا اس کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے نورین کی طرف دیکھا اور اپنے پوپلے سے منہ سے بولی، ان جھمکوں کو لے آؤ۔ نورین نے جھمکے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ بوڑھی عورت دیر تک ان کو دیکھتی ہی رہی تھی۔ اچانک اس نے ان کو پانی کے گلاس میں ڈال دیا، گلاس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی تھی۔ اچانک گلاس کے پانی کا رنگ سرخ ہونے لگا تھا۔ گلاس میں موجود جھمکے حرکت کرنے لگے تھے۔ گلاس آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اچانک وہ گلاس زوردار آواز سے پھٹ گیا۔ اب وہاں ایک نسواری دھواں تھا۔ دھویں نے انسانی روپ دھار لیا تھا۔ نورین یہ دیکھ کر چونک گئی۔ یہ وہی تھا جو اس کو خواب میں دکھائی دیا تھا۔ کیوں تنگ کرتے ہو انسانوں کو؟ بوڑھی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ اماں، سامنے سے ہٹ جا، زیادہ دن نہیں ہے تیرے پاس۔ وہ غرایا، تیرا نام کیا ہے؟ بوڑھی مسکرائی۔ پوپلے منہ کی مسکراہٹ نورین کو عجیب سی لگی تھی۔ اے اماں، تو مجھے جانتی نہیں ہے، میں جنوں کے اس قبیلے سے ہوں جو عفریت کہلاتے ہیں۔ وہ بولا، جانتی ہوں۔ بوڑھی نے سکون سے کہا۔ یہ سن کر اس حبشی کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی تھی۔ میں بھی جانتی ہوں، تو عورتوں کا رسیا ہے۔ اس کی کوئی چیز تجھے کو پسند آئی ہوگی، جبھی تو اس پر عاشق ہوا ہے۔ اپنا مقصد پورا کر کے تو اس کو مار دے گا۔ پسند کے بارے میں سنتے ہی نورین کا دھیان اپنے بالوں کی طرف گیا تھا۔ اس حبشی پر حیرتوں کا دوسرا دور تھا۔ تیرا نام کیا ہے؟ جلدی بتا مجھے۔ عفریت کا نام پوچھے بغیر اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اتنا سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نورین کو تو میں لے کر جاؤں گا، لیکن چاہے اس کے لیے مجھے تجھ کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ یہ سننا تھا کہ نورین کانپ اٹھی، لیکن اس بڑھیا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے مٹا کر دیکھ لے، اگر کامیاب ہو جائے تو یہ عورت تیری ہے۔ یہ سن کر سب ہی حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھی عورت بہت پائے علم کی تھی۔ اس حبشی نے یہ سن کر ایک زوردار پھونک ماری تھی۔ اس کے بعد منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی تھی۔ آگ کا شعلہ تھا جو اس کے منہ سے نکل رہا تھا اور بوڑھی عورت کی طرف لپکا تھا، لیکن جیسے ہی بوڑھی کی طرف پہنچا، بوڑھی مسکرائی۔ دوسرے ہی پل اس کی زبان سے درود شریف جاری ہو گیا تھا۔ آگ کے وہ شعلے پانی بن کر بوڑھی کے قدموں پر ٹپکنے لگے تھے۔ میں جانتی ہوں تیرا تعلق کفار جنات سے ہے، اپنا دوسرا بھی ترکش آزما لے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں طاغوتی قوتوں کا رقص تیز ہو گیا۔ دوسرے ہی پل میں چھت سے چھپکلیوں کی برسات ہونے لگی تھی، اور وہ صرف اس بوڑھی عورت پر ہی گر رہی تھی۔ ان چھپکلیوں کو گرتے دیکھ کر روحی اور نورین چلاتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوئی بھی بوڑھی پر نہیں گر رہی تھی، بلکہ گرتے ہی پگھل جاتی۔ ناکامی دیکھ کر حبشی بہت جھلایا تھا۔ اچانک اس نے منہ
ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया। अब मेरी बारी, बूढ़ी ने कहा। दूसरे ही लम्हे इसने जेब से एक छोटी सी स्याह रंग की डोर निकाली और इस पर कुछ पढ़ते हुए इस हबशी की जानिब उछाल दिया। डोरी जैसे ही हबशी पर गिरी, इस लम्हे ही वो जिन किसी रस्सी की अनदेखी बंदिशों में जकड़ता चला गया। अब अपना जंतर मंतर भूल गया था वो। इसके चेहरे से तकलीफ जाहिर होने लगी थी। मुझे छोड़ दो मुझे। जरूर, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी ने कहा। कालाम नाम है मेरा। वो शदीद अजियत में था। मुझे छोड़ दो, मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। नौरीन को इसकी अजियत पर तरस आने लगा था। ये बता, तूने इस पर कैसे काबू पाया? कालाम शदीद अजियत में था। ये नीम के पेड़ के नीचे थी। मैंने इसको देखा। मेरा बसेरा इस पेड़ पर ही था। वहीं से मुझे इससे प्यार हो गया था। जानता था कि किसी मुसलमान पर सिर्फ इसी चीज़ के ज़रिए काबू पाया जा सकता है जिससे वो मोहब्बत करता हो। हजार गुनाहों के बावजूद मुसलमान पाक होते हैं क्योंकि इनके दिल में कल्मे की रोशनी होती है। मैं समझ गया था जेवर इसकी कमज़ोरी है और बस मेरा काम आसान हो गया। अजरा से तेरी क्या दुश्मनी थी और इस लड़के को तूने क्यों जख्मी किया? जाली आमिल को क्यों मारा? मैं नहीं चाहता था कि नौरीन को मुझसे पहले कोई हाथ लगाए। इस जाली आमिल को मारा। अजरा सिर्फ इसलिए शिकार हुई थी कि वह झुमके अगर नौरीन से दूर हो जाते तो मेरा जोर टूट जाता और लड़के ने इन झुमकों की बुराई की थी। अब मुझे छोड़ दो। कालाम शदीद अजियत में था। तुझे छोड़ा नहीं जा सकता ए कालाम। तेरे मुकद्दर में अब सिर्फ तबाही है, बूढ़ी ने हतबी लहजे में कहा। कालाम कसमें खाता रहा मगर बूढ़ी ना मानी। चंद ही लम्हात में कालाम के जिस्म को आग लग गई। इसकी दर्द भरी चीखें सब सुन रहे थे मगर इसको बचाने वाला कोई न था। बूढ़ी के कहने के मुताबिक कालाम के जल जाने के बाद इन झुमकों को इसकी राख समेत समंदर के स्पुर्द कर दिया गया। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।